हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व हुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह ताला का बेपाया एहसान और इकराम कि अल्लाह ताला ने चंद लम्हे अपने ज़िक्र और अपने महबूब के ज़िक्र और अपने नेक बंदों के ज़िक्र के लिए जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। यकीनन हमारी हैसियत, हमारी कोई औकात या हम इस लायक नहीं हैं कि हम बैठ के कुछ बात कर सकें, लेकिन ये भी उन्हीं का करम है जो हमें इसको बनाया है, या कम से कम एक प्लेटफार्म अता किया है कि जिसके तवस्सुत से हम जो थोड़ा बहुत कोशिश कर सकते हैं, टूटी फूटी कोशिशें, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त कर रहे हैं। सबसे पहले तो पूरे तमाम दोस्त जो है ना मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को अरेंज किया, और वो भी जो इस प्रोग्राम में शरीक हैं और वो भी जो बाद में इस प्रोग्राम को भी देखेंगे। तो आज की रात के हवाले से गुफ्तगू हो चुकी है पहले भी, और आज जो है वो किसी तारुफ के मौजूद नहीं है, और ऐसी बाबरकत रात है कि जिसकी फजीलत हदीस में बयान हुई है, सहाबा के अमल से और उनके किरदार से, सूफिया के किरदार से वाज़ेह है। कुछ बुनियादी चीज़ें हैं कि जिनको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम उन चीज़ों को समझ जाते हैं तो हो सकता है कि हम इस रात से, न सिर्फ इस रात से बल्कि और दीगर रात से भी हम फ़ायदा हासिल कर सकें, असल जो मकसद है उसको हम हासिल कर सकें। आपके सामने जो आया करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, कि वो ज़ात हर वक्त हर जगह वो तुम्हारे साथ है और हर वक्त वो तुम्हारे साथ मौजूद है। तुम जहाँ भी हो, जिस कोने में भी हो, जिस इलाके में रहते हो, जो ज़बान बोलते हो, जिस कबीले से, जिस कल्चर से, जिस सिविलाइजेशन से आपका ताल्लुक़ है, अल्लाह की ज़ात आपके साथ है। आप मुसलमान हैं तब भी वो आपके साथ है, आप मुसलमान नहीं हैं तब भी वो आपके साथ है। आप भी उसकी वहदानियत के इकरार करते हैं तो भी वो ज़ात आपके साथ है, नहीं करते तो भी वो ज़ात आपके साथ है। आप उससे मोहब्बत का रिश्ता कायम किए हुए हैं तब भी वो ज़ात आपके साथ है, या हम जैसे सिर्फ नाम के जो मुसलमान हैं तब भी वो ज़ात हमारे साथ है। ये इतनी प्यारी आयत करीमा है कि जिसको जितना फील हम कर सकें, जितना हम सोच सकें, इतना ही दिल की मोहब्बत और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ और एक रिश्ता इस्तवार होना शुरू हो जाता है और मोहब्बतों में इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है। इतना प्यारा कलाम है कि दोस्त अगर किसी दोस्त को कहता है कि तुम्हें कोई टेंशन नहीं, मैं जो बैठा हूँ, तुम कदम बढ़ाओ, हम कहते हैं ना कि आप कदम बढ़ाओ, तुम्हारे साथ हैं। दोस्त दोस्त को कहता है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब अगर हम गौर करें कि जब इज़्ज़त अपने हर बंदे से फरमा रहा हो कि वो तुम्हारे साथ है, तुम जहाँ भी हो, जिस इलाके में भी हो, जिस कबीले से भी हो, तुम्हें कोई जानता है तब भी वो ज़ात तुम्हारे साथ है, जब तुम्हें कोई नहीं जानता तो भी वो ज़ात तुम्हारे साथ है। तुम अमीर हो तो भी वो ज़ात तुम्हारे साथ है, तुम गरीब हो तब भी वो ज़ात तुम्हारे साथ है। इस ताल्लुक़ और इस निस्बत को समझने की ज़रूरत है। ये जो बाबरकत रातें आती हैं, ये इसी पैगाम को बताने के लिए, इसी पैगाम को समझाने के लिए आती हैं कि है कोई ऐसी ज़ात कि तुम्हारे साथ है, उसकी तरफ तवज्जो करो, उसकी तरफ अपने दिल की तवज्जो और ख़याल को उसकी तरफ कर दो, फिर उसकी तरफ से जो मोहब्बतें और जो इनायात होंगी वो कनेक्शन तुम्हारा बहाल हो जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे यहाँ एक सिग्नल का बूस्टर होता है और एक रिसीवर होता है, और अगर रिसीवर के अंदर फॉल्ट हो, मोबाइल के रिसीवर के अंदर या किसी भी तरह के रिसीवर के अंदर, तो बूस्टर से तो सिग्नल हर वक्त फैले हुए होते हैं, फ़ज़ा में मौजूद होते हैं, चार सू वो सिग्नल तैर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं। लेकिन अगर वो मोबाइल का रिसीवर जो है, सिग्नल रिसीवर अगर वो ख़राब हो तो कितने ही सिग्नल साथ मौजूद ना हो तो वो उनको रिसीव नहीं कर पाता। तो हमारी मिसाल भी बिल्कुल ऐसी ही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो रहमतें हैं, जो मोहब्बतें हैं, जो शफ़क़तें हैं, जो अपने बंदों पर इनायात हैं, आंसू फैली हुई हैं, इतनी हैं कि उनका हम शुमार नहीं कर सकते। बस कमी कहाँ है? कमी सिर्फ उस रिसीवर को दुरुस्त करने में, उस रिसीवर को ठीक करने में है, ताकि वो ताल्लुक़, वो जो शुआएँ, वो जो ताल्लुक़ है उसको अपने अंदर महसूस किया जा सके। और जब
ریسیور ٹھیک ہو جائے، جب رابطہ بحال ہو جائے تو پھر بات بھی ہوتی ہے، اور پھر اگر آج ہم یہ دیکھیں تو پھر دیدار بھی ہوتا ہے، ویڈیو کی صورت میں بھی نظر آتی ہیں چیزیں، آڈیو کی صورت میں بھی نظر آتی ہیں، تو یہ کلام بھی ہوتا ہے پھر، اور پھر دیدار بھی ہوتا ہے، جلوے بھی نظر آتے ہیں، لیکن شرط یہ کنیکشن وہ درست ہونا چاہیے، سگنلز کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بہتر ہونی چاہیے، تو یہ سارے معاملات پھر اس تعلق سے وجود میں آتے ہیں۔ تو یہ بنیادی جو فلسفہ ہے اس رات کا، وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو ہم سمجھ جاتے ہیں تو پھر ہم کسی ایک رات میں خود کو قید نہیں کریں گے، پھر ہم کسی ایک رات، کوئی ایک رات ہمارے لیے شب برات نہیں ہوگی، بلکہ جو ہر رات ہے وہ ہمارے لیے شب برات ہوگی۔ کوئی ایک رات ہمارے لیے لیلۃ القدر کی رات نہیں ہوگی، بلکہ جو ہر رات ہے اللہ نے پیدا کیا ہے، جس کو تخلیق کیا ہے، تو وہ ہر رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہوگی۔ اور شب برات یا لیلۃ القدر کی رات انسان کے لیے وہی ہے کہ جس سے انسان فائدہ حاصل کر سکے، جس سے انسان اپنے اندر اس تعلق کو مضبوط کر سکے۔ جہاں تک اعمال کی بات ہے، جہاں تک سستیوں کا کوتاہیوں کی بات ہے، گناہوں کی بات ہے، تو اس سے کوئی بھی پاک نہیں ہے، اور یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کے ذات میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، غلطیاں کوتاہیاں اس سے ہوتی ہیں اور وہ ہوتی رہیں گی، لیکن اس تعلق کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو تعلق ان تمام چیزوں کو ہٹا کر دوبارہ سے اس کنیکشن کو بحال کر دیتا ہے، اس رابطے کو بحال کر دیتا ہے، تو وہ صرف اور صرف فکر اور دل کا خیال ہے کہ جو ہمیں اس چیز پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اس ذات کی طرف ہمہ وقت متوجہ رہیں۔ تو یہ جو راتیں آتی ہیں اس طرح کی، یہ سمجھ لیں ایک ٹریننگ سیشن ہوتا ہے، یہ صرف ہمیں ایک طرح کی یاد دہانی کروانی ہوتی ہے کہ بھائی اس طرف بھی ذرا توجہ کر لیں، اس طرف بھی ذرا دیکھ لیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب اس رات تو ہم جاگے اب جو ہے پھر اگلے سال ہی اس رات کا انتظار کریں گے، تب تک جو ہے ہم سوتے رہیں۔ تو اصل ہے کہ اس رات جو ہم سبق سیکھیں، جو تعلق سیکھیں، اور وہ ہم اس پر بجا لائیں اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ بنیادی فلسفہ ہے، یقیناً امید ہے یہ بات تمام احباب کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس بات کے حوالے سے مختصر چیزیں، ویسے تو آپ نے بہت سارے نوافل سنے ہوں گے، بہت ساری عبادات سنی ہوں گی کہ یہ کریں یہ کریں، لیکن میں جب دوست مجھ سے مشورہ پوچھتے ہیں ان کو اتنا کہتا ہوں کہ آپ زیادہ عبادات نہ کریں، آپ صرف اتنی عبادت کریں کہ جتنی آپ خشوع اور خضوع سے کر سکیں، چاہے وہ 2 رکعت نفل آپ پڑھیں، لیکن وہ اس تعلق سے پڑھیں، اس محبت سے پڑھیں، اس میں آپ محسوس کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اور اس کی ذات کو آپ محسوس کریں اپنے سامنے۔ اگر یہ محسوس نہیں کر سکتے تو اتنا محسوس کریں، کانشیس لیول ہمارا اتنا ہونا چاہیے کہ ہمیں اتنا محسوس ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ تو اس اٹینشن کے ساتھ، اگر اس توجہ کے ساتھ ہم 2 رکعت خشوع اور خضوع سے پڑھتے ہیں، ہماری 20 رکعات اور پوری رات کی عبادت سے وہ بھاری ہوگا، اور اس کا ثواب بھی، اور اس کا جو فائدہ ہے، اس کا جو فروٹ ہے، اس کا رزلٹ ہے، اس کا نتیجہ ہے، اس کا جو آؤٹ کم ہے، وہ سارا کا سارا ہمیں اس 2 رکعت کے اندر ہی مل جائے گا، بشرط یہ کہ وہ 2 رکعت نماز ہو لیکن عشق ہو، عشق سے ہو، محبت سے پڑھی گئی ہو، توجہ سے پڑھی گئی ہو، تو وہ زیادہ فروٹفل ثابت ہوگی، زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے۔ ہم اکثر کوالٹی پر توجہ نہیں دیتے، ہم کوانٹٹی کو فوکس کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو اتنا کام کر لیا، ہم نے تو اتنی رکعتیں پڑھ لی، اور ہم نے تو اتنی خیرات کر لی، ہم نے اتنے حج اور اتنے عمرے کر لی۔ ہم صرف اس کی کوانٹٹی کو صرف ہم جو ہے نا ویلیو کرتے ہیں، لیکن کوالٹی پر توجہ دینے کی ہمیں جو ہے توفیق نہیں ملتی، یا ہماری سوچ اس طرف نہیں جاتی۔ تو یہ سوچ جو ہمیں دینے والے ہیں وہ یقیناً اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک لوگ ہیں، جو یہ سمجھاتے ہیں، جو یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں تعداد کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ڈیجٹ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اللہ کی بارگاہ میں جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ انسان کا خلوص ہے، انسان کی محبت ہے، انسان کا تعلق ہے، اور سنسیریٹی ہے۔ جتنا وہ لویل ہوتا ہے، جتنا وہ کانشیس ہوتا ہے اپنے کسی بھی چھوٹے سے عمل کے اندر، تو وہ عمل اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح اس رات میں آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کی معافی ہوتی ہے، ان کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے
کہ یہ مغفرت یا یہ جو گناہوں کا معاف ہونا یہ صرف اور صرف اللہ کے اعتبار سے ہے، حقوق العباد کے اعتبار سے نہیں ہے۔ ہم اس چیز کو مس کر جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب تو ہم نے عبادت کر لی اور ہمارے کام ختم ہو گئے، لیکن یہ جو بشارتیں ہیں، جو رزلٹ جو بھی ہے، جو نتیجہ ہے، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ حقوق اللہ سے جو ہماری کوتاہیاں ہیں، جو سستیاں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ درگزر فرما، لیکن جو حقوق العباد کے معاملات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی تب تک نہیں معاف فرماتی جب تک کہ وہ لوگ جن کے حقوق کو ہم نے غصب کیا ہو، جن کے حقوق کو ہم نے پامال کیا، ان کا ہم خمیازہ نہ بھگت لیں، یا اس کا جب تک ہم کوئی متبادل پیش نہ کریں، یا جب تک اس کی معافی اور اس کی مغفرت اس بندے سے نہ طلب کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی تب تک مغفرت نہیں فرماتی۔ تو اس پوائنٹ کو بھی ہم نے سوچنا ہے کہ سارا کا سارا زور ہمارا عبادات کی طرف نہ رہے بلکہ معاملات کی طرف بھی رہے، اور اس کو بھی سوچیں۔ اور پھر ہمارا جو یہ فوکس ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی ذات کو مسجد تک محدود سمجھتے ہیں، کسی رات میں محدود سمجھتے ہیں، کسی مہینے میں محدود سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے قرآن پاک کی جو آیہ مبارکہ پہلے آپ کے سامنے عرض کی کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ وہ ذات ہر وقت ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی ہو۔ اور پھر فرمایا کہ مشرق بھی اس ذات کا ہے، مغرب بھی اس کی ذات کا ہے، تم جس طرف رخ کرو، جس طرف دیکھو، جس طرف توجہ کرو، جس طرف تم نظر اٹھاؤ، جس طرف تم قدم بڑھاؤ، تو تمہیں جو سامنے جو ذات ملے گی، جو تمہارے ویلکم کرنے کے لیے جو ذات موجود ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس کی رحمتیں اپنے جو ہے پر ہمارے سامنے بچھائے رکھتی ہے، بس اس کو فیل کرنا ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے اور اس پر ہمیں قدم بڑھانا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہوگی اور وہ تعلق بھی حاصل ہوگا۔ یہ زندگی کا جو مقصد ہے، زندگی کا جو نصب العین ہے، یہ ہمیں سمجھ میں آئے گا، اور پھر ہم محدودیت سے نکل کر ہم لامحدودیت کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ کی ذات جب لامحدود ہے تو ہم اس کو محدود کیوں کریں، اس کو مسجد میں محدود کیوں کریں، اس کو ہم صرف رمضان کے مہینے میں یا شب برات میں محدود کیوں کریں؟ جب وہ لامحدود ہے تو پھر اس کی رحمت بھی لامحدود ہے، تو ہر جگہ میں وہ محسوس ہونی چاہیے۔ تو اس ذہن کو بھی ہم نے سمجھنا ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی ہیں، عبادت کر لی ہیں، اب کاروبار کے اندر ہم ڈنڈی مارتے رہیں، تو وہاں نعوذ باللہ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات موجود نہیں ہے۔ دودھ میں پانی ملاتے رہیں، ملاوٹ کرتے رہیں، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو چیزیں مہنگی کرتے رہیں، لیکن وہاں شاید ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نعوذ باللہ موجود نہیں، لیکن مسجد کے اندر ہم سمجھتے ہیں اور رمضان المبارک کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہاں تو ہمیں جو ہے اللہ کی ذات دیکھ رہی اور موجود ہے، لیکن چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو اصل اسپرٹ ہے دین کی، جو اسپریچولیٹی جس کو ہم کہتے ہیں اسپرٹ ہے، اور جو صوفیہ جو سمجھاتے ہیں وہ یہی کانسیپٹ کلیئر کرتے ہیں، وہ یہی چیز سمجھانا چاہتے ہیں ایک فرد کو کہ آپ جہاں بھی اس فلسفے کو جب سمجھ گئے تو ہر چیز آپ کے لیے آسان ہوگی۔ تو دعائیں اللہ تعالیٰ سے، باتیں تو میں نے بھی بہت کر دی ہے، باتیں کرنا آسان ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن عمل ذرا مشکل ہے۔ آپ میں یہ دعا کریں تمام احباب کے بعد مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام احباب کو بھی ہماری یہ حاضری آج کے اللہ قبول فرمائے، اور ہمیں اپنے اندر چینج لانے کی اور اپنے اس تعلق کو رب تعالیٰ سے جو تعلق ہے اور جو فیلنگز ہیں، جو اٹینشن ہے، وہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ اس نعمت سے اللہ کے نیک بندوں سے عطا فرمائے۔ تو جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے کہے، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے، اور مجھے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ۔